अपने देखने और सुनने वालों को मेरा और कैनी का सलाम। हम आपको बाप और बेटे और उल कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। आज कलीसिया कैलेंडर के एतबार से 25वां आम इतवार है और ये आम इतवार साल सोम का 25वां इतवार है। देख लीजिएगा, हम बड़ी जल्दी बस आमद के दिनों में पहुंचने वाले हैं। चंद और इतवार होंगे और फिर आमद का पहला इतवार होगा। तो पेशरी से हम और गुफ्तगू करें। आप अपनी बाइबल्स ले आएं ताकि मैं आपको तिलावतें बताऊं कि आज के इतवार की तिलावतें क्या हैं। आज की पहली तिलावत है आमोस नबी की किताब, उसका 8वां बाब 4 से 7वीं आयत तक। और आमोस का आपको पता है कि ये इंसाफ के लिए इसका हमेशा झगड़ा रहा सबसे, और ये बड़ी सख्ती से इंसाफ के बारे में बात करता है। आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। ज़बूर 113 है, उसकी पहली 2 आयतें, फिर चौथी से छठी आयत और फिर 7वीं से 8वीं आयत। और मैं हस्बे मामूल कहूंगा कि आप पूरा ज़बूर पढ़िए। और जाहिर है कि ज़बूर अक्सर खुदा की तमजीद और उसका शुक्र करने के लिए ही होते हैं। दूसरी तिलावत है पौलुस रसूल का खत तिमुथाउस, पहला खत तिमुथाउस के नाम, उसका दूसरा बाब 1 से 8वीं आयत तक। और आज की जो अंजील जलील है वो मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 16वां बाब 1 से 13वीं आयत तक। तो सुनिए 16वां बाब लूका का, उसके 1 से 13वीं आयत तक, उसमें क्या तहरीर है। यूं लिखा है, फिर उसने शागिर्दों से भी कहा कि एक दौलतमंद आदमी था जिसका एक मुख्तार था, और उसके पास उस पर इल्जाम लगाया गया कि ये तेरा माल उड़ाता है। तब उसने उसे बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूं। अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आइंदा तू मुख्तार नहीं रह सकता। मुख्तार ने अपने जी में कहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुख्तारी मुझसे ले लेता है, खुदाई मुझसे होती नहीं, और भीख मांगने से मुझे शर्म आती है। मुझे मालूम है कि क्या करना चाहिए ताकि जब मुख्तारी से माजूल हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। बस अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तू मेरे मालिक का कितना धराता है। उसने कहा 100 बत तेल। उसने उससे कहा कि अपनी दस्तावेज से ले और जल्दी बैठकर 50 लिख ले। फिर दूसरे से कहा कि तू कितना धराता है। उसने कहा कि 100 कुर्र गेहूं। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज ले और 80 लिख दे। तब मालिक ने बदयानत मुख्तार की तारीफ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस दुनिया के फर्जंद नूर के फर्जंदों की निस्बत अपने तौर तरीक में ज्यादा होशियार हैं। बस मैं तुमसे कहता हूं कि नारास्ती की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो तुमसे जाती रहे तो ये दायमी मस्कनों में तुम्हें कबूल करे। जो थोड़े से थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। बस अगर तुम नाराज दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत तुम्हें कौन सुपुर्द करेगा। और अगर तुम बेगाने माल में दयानतदार ना ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा। कोई गुलाम दो मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता, इसलिए कि या एक से कीना रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा
اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی غلامی نہیں کر سکتے۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ کمال کی انجیل ہے صاحب، ایک مہمہ ہے، میں تو اسے سمجھتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ناراستی کی دولت سے یسوع کہتا ہے دوست پیدا کر، یہ ایک دم لوگوں کو بڑا کھٹکا، اور بہت سے لوگ اس پہ سوچنے بھی لگے ہیں، اور بہت سے کہتے ہیں کہ اس لیے ناجائز کرنا جائز ہے۔ اس سے مجھے اس لیے یاد آتا ہے کہ یہ تقریباً 80 کی دہائی کے درمیان کہیں تھا کہ بشپ ارمانڈو ٹرینیڈاد لاہور کے جو بشپ تھے، ان کے ہاں میں کسی کام سے گیا تو وہاں پہ یہ مدر ٹریزا کی سسٹرز دو بیٹھی تھیں، وہ ان سے گفتگو کر رہی تھیں، اور بشپ نے ایک دم کہا کہ یہ دونوں سسٹرز آئی ہیں، آپ جانتے ہیں مدر ٹریزا کو، یہ ان کے طبقے کی سسٹرز ہیں، اور یہ پاکستان میں اپنا مشن شروع کرنا چاہتی ہیں۔ اور میں جھٹ، جیسے میں اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہوں، میں نے ان سے ایک دم سوال کیا، میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ہندوستان کے جو سب بلیک مارکیٹرز، اسمگلرز، منی لانڈرر، اور یہ جو بھائی ہیں جو قتل کے عوض پیسہ لیتے ہیں، وہ سب آپ کو آپ کے ہاں بہت وہ کہتے ہیں کہ ڈونیشنز دیتے ہیں، آپ کو بہت سی دولت دیتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اور یہ سب، اور آپ وہ قبول کر لیتے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ وہ جو وہاں پہ غربت ہے وہ اس ناانصافی کی وجہ سے۔ تو ایک سسٹر نے بڑے آرام سے مجھے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اور کہا اس نے کہ آپ یوں کریں کہ آپ اس ناانصافی کے خلاف کام شروع کریں، اور ہم بھی بند کر دیں گے اپنا۔ اور دوسرا یہ ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ایک بات دیکھیں کہ جب کسی گھر کو آگ لگتی ہے تو آپ یہ نہیں کرتے کہ وہاں جا کے کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں یہ کیسے، کس نے، کہاں، کب لگائی۔ آپ فوراً اس آگ کو بجھانے کا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم ان تمام غریبوں کو، ان بھوکے ننگوں کو، ان بیماروں کو، ان کوڑیوں کو جو سڑکوں پہ پڑے مر رہے ہوتے ہیں، کلکتہ کی سڑکوں پہ، اور یہ یقین کریں کہ وہاں پہ، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے فلپینز میں دیکھا، منیلا جیسے بڑے شہر میں، کہ وہاں سڑکوں پہ لوگ بھوک سے، کئی غریب جو تھے، جو بھکاری تھے، وہ مر جاتے تھے، اور اسی طرح کلکتے میں بھی ہوتا تھا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب پارٹیشن ہوا تھا، اور وہ بڑی دردناک کہانی ہے کہ وہاں کرفیو لگا تھا اور سب کچھ بند تھا، اور جب یہ مدر ٹریزا اس وقت یہ صرف نن تھی، تو یہ نکلی ہیں باہر، انہوں نے کہا کہ ہم اندر بھوکے نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں سینکڑوں لوگ سڑکوں پہ مرے پڑے تھے، اور کتنے زخمی تھے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو ان کو اپنی بھوک تو نہ یاد رہی ہے، ان کو اٹھا کے تو اپنے کانوینٹ میں لے آئے اور ان کا علاج کرنے لگے۔ یہ ایک شکل میں دکھا رہا ہوں کہ ایک صورت یہ تھی۔ آج یسوع جو بات کر رہا ہے وہ بات تو ہم بعد میں کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یسوع یروشلم جا رہا ہے، اور اس کے جانے کا مقصد وہ جانتا ہے، اور اس نے بتایا بھی ہے کہ وہاں پہ وہ صلیب پہ مارا جائے گا، یا وہ مارا جائے گا، وہاں پہ اس کو قتل کیا جائے گا اور اس کو اذیتیں دی جائیں گی۔ اور وہ بار بار اپنے شاگردوں کو اور دوسروں کو بتاتا ہے کہ اگر تم نے میرے پیچھے چلنا ہے تو تمہیں وہ باتیں ساری سمجھنی ہوگی۔ دیکھیں وہ کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو غریب ہیں، کیونکہ خدا کی بادشاہت ان کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے میرے پیچھے چلتے ہیں، اور جب تک تم سب کچھ بیچ کے میرے پیچھے نہیں، غریبوں میں بانٹ کے میرے پیچھے نہیں چلو گے، تم میرے شاگرد نہیں ہو سکتے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے تو گزر سکتا ہے، لیکن
ایک امیر شخص جو ہے وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم کہانی پڑھتے ہیں اس کی، ایک لازر اور امیر کی۔ وہ لازر جو اس کے دروازے پہ، جس کو ناسور اس کے نکلے ہوتے ہیں اور ناسوروں سے بھرا، وہ اس کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے اور کتے آ کے اس کے ناسور چاٹتے ہیں۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ غریب مر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ امیر بھی مر جاتا ہے، دونوں آسمان پہ جاتے ہیں۔ تو جو غریب تھا وہ ابراہیم کی گود میں بیٹھا ہوتا ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ دوزخ کی آگ میں اس میں جل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جب لازر کو دیکھتا ہے وہاں پہ، تو وہ ایک دم کہتا ہے ابراہیم سے کہ باپ، اس کو کہہ کے یہ اپنی انگلی بھگو کے میری زبان پہ رکھے، کیونکہ یہاں تو بڑی تپش ہے، میں جل رہا ہوں۔ یعنی وہ امیر جو ہے وہ دوزخ میں، اور وہ جو غریب جو وہاں پہ جس کے ناسور کتے چاٹتے تھے وہ ابراہیم کی گود میں ہے۔ اور اس طرح مصرف بیٹے کی ہم سنتے، پھر زکائی کی کہانی ہم سنتے، محصول لینے والا، کہ جب یسوع اس کے گھر آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں اپنی دولت غریبوں میں بانٹتا ہوں، اور جن سے میں نے وصول کیا ان کو آدھے سے زیادہ جو ہے وہ اس سے دگنا ان کو واپس کرتا ہوں۔ یعنی ایسے لگتا ہے جیسے یسوع دولت کے سخت خلاف ہے، اور یہ بھی کہ یسوع نہ صرف دولت کے سخت خلاف ہے، بلکہ وہ یوں کہتا ہے کہ اگر ہم دولت کو اس طرح ہم حاصل کرتے ہیں یا اس طرح ہم اکٹھا کرتے ہیں، تو پھر ہم خدا سے وفاداری جو ہے وہ ہماری نہیں رہتی۔ اور وہ اصل میں دولت کی مخالفت نہیں کر رہا، دولت کے مخالف نہیں ہے، وہ ہماری اس عادت کے یا ہماری اس خصلت کے یا ہماری اس رشت کے خلاف وہ کہتا ہے، جو ہم دولت کی وجہ سے ہم وہ رویہ اپنا لیتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے۔ جو دولت انسان کے اندر رویہ پیدا کرتی، یسوع اس رویے کے خلاف ہے۔ انجیل میں کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ جہاں یسوع نے دولت کی تعریف کی ہو، یا اس نے کسی کے لیے ایسی دعا کی ہو کہ وہ امیر ہی رہے سارا۔ آپ کو یاد ہو یریحو کا اندھا جو ہے جب یسوع کے سامنے جاتا ہے تو یسوع چاہتا تو کہتا کہ جا آج سے تیرا تھیلا جو ہے وہ دولت سے بھرا رہے، لیکن یسوع یہ نہیں کہتا، کیونکہ وہ دولت کو سمجھتا ہے کہ وہ انسان کو نیک نہیں بنا سکتی۔ اس لیے یہاں بھی وہ جب یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور لیکن یہاں ایک نئی کہانی ہے آج کی انجیل میں۔ وہ کہانی یہ ہے، اس کہانی میں ایک تمثیل بھی ہے، اور تمثیل میں آپ کو اس کی وضاحت کروں گا۔ کہانی یہ ہے کہ وہ بے ایمان مختار ہے، اور وہ بے ایمانی سے اپنے مالک کی دولت اڑاتا ہے۔ دولت نہ ہوتی یا اسے یہ اختیار نہ ہوتا، وہ مختار نہ ہوتا، تو اس کی زندگی کچھ اور ہونی تھی۔ اس کے پاس تھی تو مصرف بیٹے کے پاس دولت تھی، اس نے یہ کیا، اور امیروں کے پاس دولت ہے وہ یہ سب لوگ جو ہیں دولت کے ساتھ جو اپنا رویہ بنا لیتے ہیں، یہ رویہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ دولت کبھی بھی اتنی آسانی سے یا اتنی نیک نیتی سے کمائی نہیں جا سکتی۔ اس میں آپ جب تک منافع نہیں کمائیں گے، آپ کی دولت نہیں بڑھ سکتی۔ اور یہ جو منافع ہے، یہ تو آپ کسی کو نقصان پہنچا کے ہی منافع حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کہیں کہ وہ نقصان نہیں، وہ تو جی اس کا پروفٹ، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے، 1001 اس کے جواز ہیں۔ تو ہم جو مسیحی ہیں، ہمارے لیے جو مشکل یہ ہے کہ ہم کسی طرح بھی یسوع کے کہے کے مطابق دولت کی تعریف نہیں کر سکتے۔ ہم دولت کمانے، ضرورت سے زیادہ کمانے کا ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے، چاہے ہماری نیت کتنی ہی اچھی ہو۔ دیکھیں، اس دولت ہی کی وجہ سے، کیونکہ یسوع جانتا ہے کہ جو بھی اس کے پاس آیا امیر تھا، اس نے کہا اس دولت کو چھوڑ اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ یسوع جانتا ہے کہ دولت جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو تکلیف، اگر کہیں قربانی دینا پڑے گی، کیونکہ یسوع کے ساتھ چلنا تو اپنی جان کی قربانی دینا تھا نا۔ تو دولت جس کے پاس ہوگی وہ تو نہیں۔ وہ یاد ہے وہ جو امیر آتا ہے نوجوان،
تو یسوع نے کہا جا اپنا سب کچھ بیچ اور میرے پیچھے ہو لے، تو وہ اداس ہو کے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت امیر تھا۔ تو یہ چیز جو ہے، اب یسوع اپنے شاگردوں کو اور لوگوں کو تیار کر رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یروشلم میں کیا ہونے والا ہے اور اس کے جانے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اگر یہ دولت کو پیار کریں گے تو یہ اس قربانی کو نہیں برداشت کر سکیں گے جس کی ضرورت ہے۔ اگر اس طرح ہوتا تو شاید آج مسیحیت بھی ہم ایسے نہ دیکھتے جیسی آج ہے۔ دراصل صرف یسوع شاگردوں ہی کو نہیں بتا رہا تھا کہ دولت جو ہے وہ کیا خامیاں یا کیا انسان کے رویوں میں تبدیلی پیدا کرتی، وہ اصل میں بتا رہا تھا ان فقی فریسیوں کو بھی، ان امیروں کو بھی، اور رومیوں کو بھی، ان حاکموں کو بھی بتا رہا تھا کہ تم یہ جو ان غریبوں کا خون چوس رہے ہو، یہ جو دولت کما رہے ہو، اس دولت کے کمانے میں جو رویہ تم نے اختیار کیا ہے وہ سراسر ناانصافی ہے۔ وہ ان کو بھی بتا رہا تھا۔ اور یہ دیکھیں، آج اگر ہم دنیا پہ نظر ڈالیں تو یہی رویہ آج بھی موجود ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کو اتنے خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے، اس کے ایسے قوانین بنائے گئے ہیں کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ سلسلہ ہے کیا۔ کیا وجہ ہے کہ شمالی دنیا کرۂ ارض امیر ہے اور جنوبی کرۂ ارض جو ہے غریب ہے؟ آج بھی وہی حالت ہے جو آج سے کئی سال پہلے تھی، کہ دنیا کی تقریباً 80% جو وسائل ہیں، جو دولت ہے، وہ 20% دنیا کے جو ممالک ہیں، جو آبادی ہے، وہ استعمال کرتی ہے، اور 20% استعمال جو وسائل ہیں وہ 80% آبادی دنیا کی وہ استعمال کرتی ہے۔ تو ظاہر ہے جن کے پاس 80% کے پاس جو 20% ہے وہ تو غریب ہی ہوں گے۔ آج بھی یہی ہے۔ امریکہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے 40% ایسے خاندان ہیں جو امریکہ کی دولت کو جن کے پاس ہے، اور 1% بیچارے ایسے ہیں جن کے پاس بہت کم دولت ہے۔ تو یہ جو وہاں پہ تفریق ہے، وہاں بھی بہت بڑی تفریق ہے۔ بہت زیادہ امیر ہیں، انتہائی امیر ہیں۔ لیکن ایک بات میں بتاؤں آپ کو، وہاں پہ اے، ایک شخص، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، جیسے یہ وارن بفیٹ ہے، یہ کروڑ ارب پتی شخص ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اپنی 99% دولت جو ہے وہ دے دی سماجی کاموں کے لیے۔ 99%۔ آپ نے بل گیٹ کا نام سنا ہے، جو مائکروسافٹ کا جو خدا سمجھا جاتا ہے۔ اس نے اپنی بیشتر دولت جو ہے اس نے بھی اس طرف لگا دیا۔ ایک انڈیا کا ایک بڑا بہت امیر آدمی ہے، وہ بھی کھرب پتی ہے، اور منوج بھارگوا اس نے تو اپنی ساری دولت دے دی۔ اس نے کہا کہ سب سے اچھی چیز یہ ہے، اگر تم دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنی تمام دولت غریبوں کو دے دو، ان کی خدمت میں دے دو۔ یہ منوج بھارگوا کہہ رہا ہے، ایک انڈین امریکن ہے جس نے یہ کہا ہے، اور وہ کھرب پتی، اور اس نے اپنی دولت اس طرح دے دی۔ دیکھیں، یہ ان کو یہ جو دانائی ہے، جو سچائی ہے، یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کیا ہے۔ ہم تو اتنے امیر اور اتنے کھرب پتی تو نہیں ہیں، لیکن ہمارا سارا زور یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دولت کما کے اپنی زندگی آسان کر لیں گے، لیکن جب ہمارے پاس دولت آنے لگتی ہے تو ہم اپنی زندگی کو اجیرن بنا لیتے ہیں۔ ہم اور کمانے کے لیے اور اس قدر کہ ہم خدا سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ اور یسوع کو یہ پتا ہے کہ یہ دولت، تو کہتا ہے دولت ہی ایک ایسی چیز ہے، دولت اور خدا یہ دو چیزیں ہیں، تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یہ یسوع نے یہ فیصلہ دیا ہے، اور کتنا ہونا چاہیے یہ آج تک ہم اس کو طے نہیں کر سکے۔ لیکن یہ ہے کہ اس دولت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دولت کو سمجھنا ضروری ہے جس کے لیے یسوع نے اپنی جان دی۔ اس نے اپنا آپ کو قربان کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ محبت سے بڑی دولت اور کوئی نہیں، کسی کے لیے اپنی جان دے، کسی کا، یعنی کوئی کسی کا اتنا بڑا دوست نہیں ہو سکتا
جو اس کے لیے اپنی جان دے۔ اور یسوع نے یہ کر کے دکھا دیا، اور اس نے نہ صرف یہ دکھایا، اس نے ہمیں بار بار یہ یاد دلانے کے لیے، نہ صرف یاد دلانے کے لیے کہ ہمیں اپنی زندگی بنانے کے لیے اس نے جو اپنے آپ کو جو قربان کیا، اور پھر خود کو پاک یوسف کی شکل میں جو ہمارے درمیان اپنے آپ کو چھوڑا ہے اس نے، کہ ہم ہر اتوار کو پاک ماس میں جب جاتے ہیں، اور وہ وہی الفاظ کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، یہ میرا خون ہے جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے، میری یاد میں اسی طرح کیا کرو، توڑو اپنا بدن اور یہ جو روٹی جو میں دے کے جا رہا ہوں، اس کو کھاؤ گے تو تم سب ایک رہو گے، اور یہ ایک بدن رہو گے۔ یہ بار بار ہمیں یسوع بتاتا ہے کہ یہ ہے اصل دولت، خدا کی بادشاہت یہی ہے، کیونکہ دولت جو ہے وہ سچ، انصاف، محبت، آزادی، صلح قائم نہیں کر سکتی۔ نہ وہ سچ کی خدمت کر سکتی ہے، نہ انصاف قائم کر سکتی ہے، نہ محبت قائم کر سکتی ہے، نہ امن ہوگا، نہ صلح ہوگی۔ یہ جب تک سب برابر نہیں ہوں گے، اور برابری کے لیے سب کو اپنی جیبیں خالی کر کے آپس میں بانٹنا ہوگا کہ سب کے پاس برابر ہے، تو تبھی جا کے خدا کی بادشاہت کی کوئی شکل ہمیں نظر آئے گی۔ لیکن ہمارے لیے اس بادشاہت کو یاد کرنا، اس بادشاہت کو سمجھنا، یسوع کی اس قربانی کو دیکھنا، یسوع کی ان باتوں کو یاد رکھنا جو اس نے اپنی زندگی میں ہم سے کہیں، کہ خدا اور دولت کی تم دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی دانائی کی، حکمت کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم کس طرح یسوع کی اس کہی بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ کہ ناراستی کی دولت سے دوست پیدا کر، یہ کہ اگر تم وہ پیسے اکٹھے کر لیتے ہو تو اس کا مطلب وہ تم اپنے پاس نہیں، وہ تم پھر واپس بانٹ دو، دے دو۔ جیسے مدر ٹریزا کے جو لوگ ہیں، وہ جس طرح ان کو پیسہ ملتا ہے اسی طرح وہ بہا دیتے ہیں، اسی طرح وہ خرچ کر دیتے ہیں، اپنے پاس ان کے پاس پھر کچھ نہیں رہتا۔ یہ ایک رویہ ہے جس کے لیے ہمیں جینا اور مرنا ہے، اور یہی ہمیں یسوع آج بتا رہا ہے، یہی آج کی انجیل ہے۔ پتہ نہیں میں آپ کو کچھ صحیح سمجھا پایا ہوں کہ نہیں، لیکن مجھے تو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سب کیا ہے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔